बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9 नवंबर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है। अल्लामा इकबाल 20वीं सदी ईस्वी की इब्तिदा में मिलत इस्लामिया के उफ़क़ पर उभरने वाले एक ऐसे दरख्शंदा सितारे थे जिसकी रोशनी ने ज़मान व मकान की ख़तबंदियों से बालातर होकर उम्मत के लिए राह मंजिल की निशानदही का फरीज़ा अंजाम दिया था। आज अल्लामा इकबाल को रुखसत हुए कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन इकबाल की फ़िक्र और गहरी दूरअंदेश नज़र ने हालात का तज्ज़िया करके उम्मत को दरपेश मसाइल और उनके जो हल पेश किए वो आज भी 100% सही साबित हो रहे हैं। हकीमुल उम्मत ने ख़बरदार किया था कि लादीन क़ुव्वतें मग़रिब की इमामत में ज़ुल्मत का लश्कर बनकर हर महाज पर सरगर्म रहेंगी। उम्मत मुस्लिमा की जड़ें खोदने के लिए इंसानियत सोज हथकंडे अपनाएंगी। जालिम को मज़लूम और जुल्म को इंसाफ का नाम देकर आज़ादी फ़राहम करने का फ़ख्रिया नारा लगाएंगी। लेकिन इकबाल इन सब के बावजूद पुरुमीद थे कि नौजवान नस्ल मेहनत और अमले मुसलसल से हालात को तब्दील कर सकती है। इकबाल ने अपनी बहुत सी नज़मों में नौजवानों को मुखातिब किया है। मसलन ख़ताब जवानाने इस्लाम। आइए देखते हैं कि किन नज़मों में इकबाल ने नौजवानों को मुखातिब किया और उनका पैगाम क्या है। क्योंकि तकरीरें बहुत हो गई, बहुत बातचीत हो जाती है, लेकिन इकबाल के पैगाम को समझने की ज़रूरत है, उस पर अमल की ज़रूरत है। इकबाल का कुलियात हमारे सामने है। इसमें बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगाने हिजाज, जो उर्दू वाला हिस्सा है वो शामिल है। आपकी मालूमात में इजाफ़ा करते चलें। अरमगाने हिजाज कुछ हिस्सा इसका उर्दू में है और कुछ इसका फ़ारसी में है, इसलिए यहाँ पे स्पेशल ये बताया गया है कि उर्दू का हिस्सा यहाँ पे शामिल किया गया है। अब देखिए ये बांगे दरा, इसकी फ़हरिस्त आपके सामने है और यहाँ मैं आपको यही दिखाना चाह रही हूँ कि इकबाल ने कहाँ कहाँ नौजवानों से खिताब किया। अब्दुल कादिर के नाम, ये नौजवानों के लिए है। जावेद के नाम, जावेद से खिताब। जावेद अल्लामा इकबाल के बेटे का नाम है। अपने बेटे को मुखातिब करके उन्होंने दरअसल मिलत इस्लामिया के नौजवानों को मुखातिब किया है। यहाँ पे ये देखिए, ख़ताब जवानाने इस्लाम, ये भी नौजवानों के नाम है उनकी नज़्म। ये नज़्म तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम, ये भी नौजवानों के लिए है। इकबाल की बहुत अहम और तवील नज़्मों में शिकवा, जवाब शिकवा, शमा और शायर, BS MS लेवल पर ये कोर्स में भी शामिल है। इंशाल्लाह मैं इसका भी आपको एक तफसीली वीडियोस के ज़रिए तशरीहात समझाऊंगी, करवाऊंगी कि इकबाल दरअसल कहना क्या चाहते हैं। ये भी इकबाल की बहुत अहम नज़में हैं। ये हिजरे रात, तुलुए इस्लाम में इकबाल का जो पैगाम है वो आप सबके पेश खिदमत इंशाल्लाह किया जाएगा। इकबाल कहते हैं, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। ये देखिए जी, यहाँ बाले जिब्रील कुलियात में शुरू हो गई है। ये गज़लियात हैं इनकी। यहाँ पे ये देखिए, तारिक की दुआ, ये नज़्म है अल्लामा इकबाल की। तारिक बिन ज़ियाद जो मशहूर मुस्लिम जर्नल हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं। ये जवानों के हवाले से उनकी नज़्म है, जावेद के नाम।
یہ ساکنہ مون کی طویل نظم جو کہ بہت اہم ہے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ایک نوجوان کے نام، مختلف جگہوں پر انہوں نے بارہا نوجوانوں سے خطاب کیا ہے۔ طارق بن زیاد کی دعا کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی ضرور۔ صفحہ نمبر 432۔ مسجد قطبہ ان کی بہت اہم نظم ہے۔ ایم ایس لیول پہ، ایم اے لیول پہ، بی ایس لیول پہ یہ کورس میں نصاب میں شامل ہے۔ یہ آ گئی طارق کی دعا۔ اندلس کے میدان جنگ میں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ رائی کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، مطلب ان کی ہیبت سے، ان کے روب سے بالکل ذرا ذرا ہو جاتی ہیں چیزیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ خیاباں میں ہے منتظر لالہ کب سے، کعبہ چاہیے اس کو خون عرب سے۔ طارق بن زیاد جو ہیں وہ جس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، مشہور مسلم سپہ سالار تھے موسیٰ بن نصیر۔ ان کی سرپرستی میں طارق بن زیاد نے تربیت حاصل کی تھی۔ اندلس کے جو لوگ ہیں وہ شاہ ہسپانیہ کے ظلم و ستم کے خلاف اپنی شکایات خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پیش کیں۔ خلیفہ کے حکم پر ان کی داد رسی کے لیے طارق بن زیاد 7,000 مجاہدین کے ساتھ ہسپانیہ کے ساحل پر اترا اور تمام جہاز اور کشتیاں جلا ڈالنے کا حکم دیا تاکہ کسی کے دل میں واپسی کا خیال پیدا نہ ہو۔ شاہ راڈرک کی 1,00,000 فوج کے مقابلے میں طارق کے پاس صرف 7,000 کی نفری تھی۔ اس موقع پر طارق نے ایک پرجوش خطبہ دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور فتح کے لیے دعا کی۔ طارق کی دعا کے عنوان سے اقبال نے نوجوانان اسلام میں ان مجاہدین اسلام کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ غازی میدان میں جیت کر واپس آنے والے پراسرار بندے جو اللہ کے رازوں میں شامل ہو جائیں، وہ دنیا کے لیے پراسرار بندے ہیں جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات جن میں شامل ہو جائیں ان میں ذوق خدائی شامل ہو جاتا ہے۔ ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پہاڑ یعنی کہ دشمن ان کی ہیبت اور روب سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ یہ وقت جب کہ طارق بن زیاد ہسپانیہ کے میدان جنگ میں اترا تھا، 7,000 نفری تھوڑی سی، تو دیکھیے کیا اس کا جذبہ شوق شہادت ہوگا اور کیا اس کا جذبہ ایمانی ہوگا۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکدا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ خون عرب، یہ عرب میں چونکہ یہ علاقے آتے ہیں نا تو وہاں کے صحرا نشین تھے، صحراؤں میں رہنے والے، ان کو اکٹھا کیا، یکتا کیا، ہر چیز میں اتحاد و یکجہتی ہوئی ان کی۔ صدیوں سے زندگی جو تھی ایسے ہی لوگوں کی منتظر تھی اور وہ درد ان لوگوں کے دلوں میں اکٹھا ہوا، اسلام کا، ایمان کا۔ کشادے در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ اگر اپنی جان کا نذرانہ دے دیا جائے تو یہ ہلاکت نہیں ہے، یہ بلکہ زندہ رہ جانے والے کام ہیں۔ دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نغمہ لا تذر میں۔ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ پھر اقبال دعا کر رہے ہیں کہ آج کے جو مسلمان ہیں اللہ کرے وہ بھی ان مرد مومن جیسے ہو جائیں دوبارہ سے، اور ان کے نعروں میں ان کی بجلی کی کوندیں ہوں، ان کے سینوں میں عزائم ہوں، آگے بڑھنے کی ہمتیں ہوں، شوق ہو، جذبہ ہو،
عزم ہو کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے غلامی کی زنجیروں کو کاٹنا ہے، اور مسلمانوں کی نگاہوں کو تلوار جس طرف بھی اٹھیں بس تہس نہس کر دیں، اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالیں۔ یہ آج کا ان کا بڑا اہم ایک پیغام تھا، تاریخ کی دعا کے عنوان سے۔ آپ کو یقیناً اس سے قبل آپ نے خطاب جو ہے خطاب جوانان اسلام، جاوید کے نام، اس طرح کی تو سنی و دیکھی ہوں گی، لیکن یہ دیکھیں تاریخ کی دعا میں کتنا اہم ان کا ایک پیغام ہے، کلام ہے ان کے لیے۔ اسی طرح ایک نظم ہے اقبال کی، جنگ یرموک کا ایک واقعہ۔ یہ دیکھیے جی 59 نمبر پر یہ نظم ہے ہماری، جنگ یرموک کا ایک واقعہ۔ یہ بانگدرا میں شامل ہے۔ 276 پہ دیکھتے ہیں ہم اس میں اقبال کیا کہہ رہے ہیں۔ آج آپ کا بس اقبال کا پیغام سمجھ لیجئے۔ تقریریں نغمے بڑے بول لیے، گا لیے ان کے، کر لیں جوش و خروش۔ ان کا پیغام تو دیکھیں، مسلمان قوم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 15 ہجری میں ہوا تھا معرکہ یرموک۔ آپ جو اردو کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ویسے بھی 8ویں میں جب پڑھتے ہیں ہم، وہاں پہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس کے عنوان سے ایک سبق شامل کیا گیا ہے۔ اس میں جنگ یرموک کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس میں اسحار کا درس تھا۔ 15 ہجری میں یہ معرکہ ہوا، اور اقبال نے اپنی نظم جنگ یرموک کا ایک واقعہ میں اس کا ذکر یوں کیا ہے کہ اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جس میں ایک مختصر جماعت نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست سے دوچار کیا، لیکن جنگ یرموک کے جس واقعے کا ذکر اقبال نے کیا ہے وہ نوجوانوں کے دل کو شوق شہادت سے لبریز کر دیتا ہے۔ صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر ہنا کی عروس زمین شام۔ ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب، آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام۔ اب دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ فوجی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہوا سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے۔ اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکو کا جام۔ ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب، بے چین حالت میں، ٹھیک ہے، آ کر ہوا امیر عساکر۔ عساکر کا مطلب ہوتا ہے ہمارا سپہ سالار، فوج کا سپہ سالار۔ امیر عساکر سے آ کر ہم کلام ہوا کہ اے ابو عبیدہ، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، آپ مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، میرے صبر کا سکون کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا، بھر گیا ہے، اب مجھے مزید انتظار کی تاب نہیں ہے، آپ جنگ کی اجازت دیجیے۔ بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں میں بے چین ہوں۔ ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ ہمارے نبی کی محبت میں ڈوبا وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ایک لمحہ کی زندگی بھی مجھے حرام لگتی ہے، شہادت کا جام پی کر اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ ابو عبیدہ سے وہ مخاطب ہے نوجوان کہ اگر آپ کوئی پیغام بارگاہ رسالت میں بھیجنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، خوشی سے آپ کا پیغام لے کر جاؤں گا وہاں۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام۔ صفت لفظ نہیں ہوتا، صفت لفظ ہے اصل میں، اس کا تلفظ صفت تیغ بے نیام۔ بولا امیر فوج کہ وہ نوجواں ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ پیر بڑے بزرگ اسلاف۔ تو دیکھیے اقبال جو ہیں وہ نوجوان مجاہد کے جذبہ شوق شہادت کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی اپنے اندر یہ جذبے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس نوجوان کا ذوق و شوق دے کر ہر آنکھ پرنم ہوئی، آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ عشق محمد میں، اللہ کے احکامات میں اپنی جان حاضری کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر
جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نام، ایسی یعنی کہ ننگی تلوار کی طرح دشمنوں کو تہس نہس کرنے والا اس کا جذبہ تھا۔ تو پھر امیر فوج کیا بولا کہ تو ایسا ایک نوجوان ہے کہ ہم تیرے سے بڑے عہدوں والے بھی تیرے عشق کا احترام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ تیرا عشق وہ ذات ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کل کائنات جن کی تابع ہے۔ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام، پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس السلام، سلام کے بعد میری عرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینا۔ ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس جنگ کو جیتیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ لیس للانسان الا ما سعی، جو انسان کوشش کرتا ہے اسے وہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم مسلمانوں تک جو پہنچایا ہے وہ اللہ وعدے پورے کرنے والا ہے۔ اقبال نے اپنی ولولہ انگیز نظموں میں تاریخی واقعات کے ذریعے نوجوانوں کو ان کا ماضی اور اسلاف کے کارناموں سے روشناس کروایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس گئے گزرے دور زوال میں بھی تمہارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب مسلم افواج نے انتہائی نامساعد حالات کے باوجود حق اور انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ یہ تو تھا جناب اقبال کا پیغام نوجوانوں کے نام، اور اس کا پارٹ 1 ہے یہ۔ ضرور ویڈیو لائک کیجئے، نیکسٹ پارٹ کا انتظار کیجئے۔ اللہ حافظ۔